अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। कब्ज़ा माफिया एक नासूर बन चुका है। ये वो बीमारी है जिसको जड़ से ख़त्म करना ही इसका वाहिद इलाज है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपने मुल्क में सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट भी कब्ज़ा माफिया ही है। अराज़ी की मलकियत मुआशरे में इज़्ज़त की अलामत समझी जाती है। अराज़ी चाहे चंद मरले की हो या हज़ारों एकड़ की ज़मीन की मलकियत हमेशा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। हमारे मुल्क में क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन माजी में इन पर अमल दरामद न होने के बाइस काफ़ी हद तक कब्ज़ा माफिया का राज रहा है। बैनुल-अक़वामी प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स पर पाकिस्तान 129 ममालिक में से 111वें नंबर पर है। इस दर्जाबंदी का तयन इस बात से किया जाता है कि किसी भी मुल्क में प्रॉपर्टी की मलकियत और कब्ज़े के हवाले से क़वानीन कितने मजबूत हैं और इन पर अमल दरामद किस हद तक किया जाता है। पिछले बरस पाकिस्तान 116वें नंबर पर था। जैसे जैसे ज़मीनों पर कब्ज़े के वाक़यात बढ़ने लगे हैं, अवाम में तशवीश बढ़ने लगी है। बैरूनी सरमायाकार ख़ुद को गैर महफूज समझने लगा है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर लैंड ग्रैबिंग की खुसूसी कैटेगरी बनाई गई है। इस कैटेगरी के तहत कोई भी शहरी अपनी ज़मीन पर कब्ज़े की दरख्वास्त ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करवा सकता है। उसकी दरख्वास्त के बाद मुताल्लिका सरकारी इदारे ज़रूरी छानबीन के बाद एक्शन लेंगे। लैंड ग्रैबिंग की कैटेगरी में ना सिर्फ अपनी ज़मीन पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जा सकती है, बल्कि अगर किसी और सरकारी और गैर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा हो या हो चुका हो तो उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर करके हुकूमत की मदद हासिल की जा सकती है। इस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को हुआ, जो समंदर पार होते हुए पाकिस्तान में पहले अपनी ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते थे। अब वो भी इस कैटेगरी से बैरून मुल्क रहते हुए मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान में अगरचे अदालती निज़ाम आइडियल नहीं है, लेकिन साइल के पास दरवाज़ा खटखटाने का एक मजबूत सहारा बहरहाल ज़रूर है। अदालत में केस दायर करने के लिए ज़रूरी है कि किसी अच्छे वकील का इंतखाब किया जाए। वो वकील आपसे एक ख़ास फ़ीस वसूल करेगा और आपकी ज़मीन की दस्तावेज़ात की बुनियाद पर एक ठोस केस बनाएगा। तमाम तर ज़रूरी इक़दामात के बाद आपका केस अदालत में दायर कर दिया जाएगा। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये कोर्ट्स ज़मीनों पर कब्ज़े के केसेस समेत दीगर केसेस की समाअत करेंगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 90 से 180 दिनों के दरमियान इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बिलखुसूस बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए इसलिए मुख्तस किया गया है कि पाकिस्तान में ज़मीनों पर कब्ज़े के मुतासरीन में सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी होते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें? कोई बैरून मुल्क आकर फ्रॉड से जाली ज़मीन बेच दे, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कहाँ हो सकती है? और सैकड़ों प्रॉपर्टी के इदारे आखिर में बैरून ममालिक ही प्रॉपर्टी क्यों बेचते हैं? ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके मुतालिक आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सॉलिसिटर हैं आसिम सुलेमान साहब, इंटरलॉ के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका। बैरिस्टर असलम शेख साहब माहिर हैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन के, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। साकिब रफ़ीक साहब प्रॉपर्टी डेवलपर बरतानिया से हैं। साकिब साहब आपका शुक्रिया। आप सबसे बात करेंगे। आसिम सुलेमान साहब, एक तो ये बताइएगा, ये जो कैटेगरी है लैंड ग्रैबिंग की, इससे अब तक कितना फ़ायदा हुआ है बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को? और जो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, अगर ये अमल में आ जाती हैं तो आप समझते हैं कि ये कब्ज़ा माफिया का राज ख़त्म हो जाएगा? जी आसिम सुलेमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, अगर किसी मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, जो भी करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप उसको देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो देखते हैं कि वहाँ पे जो लोकल कोर्ट्स हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, अगर वहाँ पे डिस्प्यूट जो रिजॉल्व किया जाए। हम जब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जब ड्राफ्ट करते हैं, अगर मिडल ईस्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट जो ड्राफ्ट किए जाते हैं, उसमें भी ये देखा जाता है कि वहाँ पे एक क्लॉज होता है कि जो लॉज जो एप्लीकेबल होगा वो इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल होगा। इवन के जो दो पार्टीज जो इंटरनेशनल जो फर्म्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो कतर में होंगी या मिडल ईस्ट में होंगी, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो उनका ना रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप इंग्लैंड के साथ नहीं होगा, लेकिन उनके इतना ज़्यादा भरोसा होता है इंग्लिश कोर्ट्स के ऊपर कि वो अगर अपने डिस्प्यूट्स भी इंग्लिश कोर्ट्स में लेके आते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे जो डिसीजन मिलेगा वो इफेक्टिव और फेयर होगा और इम्पोज भी होगा। तो अगर हम अब आपने पाकिस्तान कोर्ट्स की भी बात की, आपने ये कहा कि हमारे प्रॉपर्टी इंडेक्स में भी हम किस नंबर पे हैं, तो ये सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर है जब इन्वेस्ट करता है वो ये देखता है कि हमारी जो कोर्ट्स होंगी, अगर इफ देयर इज अ डिस्प्यूट तो वो कैसे इसको रिजोल्व किया जाएगा।
تو ہم جو ہمارے ہاں جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب تر ہے کہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جو ہمارے لوکل جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی جو افیکٹو ریمیڈی ہے وہ نہیں ملتی، بلکہ سال ہر سال اور نمبر آف ایئرس بھی کہنا مشکل ہے، یہ ڈیکیڈز لگتے ہیں کسی بھی کیس کو، پراپرٹی کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کراتے ہوئے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ کورٹس جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی پر امید قسم کا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایسی کورٹس کا آنا بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ان کو ٹریول نہ کرنا پڑے، وہ یہیں سے بیٹھ کے اس کو کورٹ کے ساتھ ڈائریکٹ وہ کمیونیکیٹ کر سکے اور اپنی جو ایویڈنس سبمٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کورٹ میں اپیئر بھی ہونا ہے تو ویڈیو کانفرنس۔ صحیح ہے۔ اچھا عاصم صاحب، اس پہ ذرا مزید بات بھی کرتے ہیں، میں ثاقب رفیق صاحب کو لے لوں۔ ثاقب صاحب، کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور جو قبضہ مافیا ہے اس کا روایتی طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ جو اصل مالک ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے یا اس کیس کی کوئی پیروی نہیں کر رہا؟ بنیادی طور پہ یہ اوورسیز پاکستانیز یا بیرون ملک مقیم لوگ ہی قبضہ مافیا کا زیادہ نشانہ کیوں بنتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہی قبضہ مافیا کا جو ہے نشانہ بنتے ہیں، لیکن چونکہ ایک طرح سے انہیں ایزی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے، اگر کیس کو پیروی کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو نظام ہے وہاں پہ اگر آپ آئے ہیں اور یہ میرے یہاں پر اس فیلڈ سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہتر ان چیزوں کو کہہ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ بعض اوقات تاریخ نہیں ملتی، میں پاکستان میں کچھ معاملات میں مجھے کورٹس میں جانا پڑا ہے، اور جب آپ ایک دفعہ جاتے ہیں تو سم ٹائم جج صاحب نہیں اویلیبل ہوتے، سم ٹائم جو آپ کی دوسری پارٹی ہے وہ ڈیٹ لے لیتی ہے، جی آج ہمارے ڈاکومنٹ ریڈی نہیں ہے، ہمارا رپلائی ریڈی نہیں ہے، یا ہمارا سلیسٹر یا ہمارا جو لائر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو یہاں سے چند دن کے لیے گئے ہوتے ہیں، اب اگر ان کو فزیکلی پیش ہونا پڑتا ہے تو یہ جینوئن سی بات ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، ان کے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایزی ٹارگٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن اوور آل جو میرے دوست نے بتایا کہ وہاں پہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کورٹس کے اوپر لوگوں کا انفارچونیٹلی اوور آل ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو جب اوورسیز پاکستانی ہو یا لوکل ہو، اگر کیس کورٹ میں چلا گیا تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے پریونشن کریں، آپ پہلے پراپرٹی لینے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اس وقت آپ کا اس وقت کے ساتھ سامنا ہی نہ ہو جب خدا نہ خواستہ آپ اس سچویشن میں چلے جائیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ثاقب صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ جو پراپرٹی جن پہ قبضے ہوتے ہیں وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں اور خریدار کیا کیا غلطیاں کرتا ہے کہ وہ پراپرٹیز ان پہ وہ رسک لیتا ہے۔ میں اس پہ آؤں گا آپ کی طرف، لیکن میں اسلم شیخ صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ اسلم صاحب، ابھی لینڈ گریبنگ کا ایک پورٹل پہ آپشن دیا گیا ہے، اس پہ لوگ آ رہے ہیں، وہ اپنی درخواستیں دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب وہ پرائم منسٹر پورٹل سے درخواست مارک ہوتی ہے متعلقہ محکمے کو، تو جو قبضہ مافیا کے لوگ ہیں وہ اس متعلقہ افسر کو بھی مینیج کر لیتے ہیں، تو شاید وہ ریلیف جس طرح ہم ون ونڈو آپریشن کی بات کرتے ہیں وہ تو نہیں مل پاتا۔ اب پاکستان میں یہ جو قبضہ مافیا سے متعلق ان کی بےخنی کرنے کے لیے جو قوانین ہیں، کیا ان میں کوئی سقم ہے، وہ کمزور ہیں، یا ان کے عمل درآمد میں کمی ہے؟ جی بازی صاحب، بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے ایشو جو آج اس کا انتخاب کیا ہے۔ میں ناظرین کی اطلاعات کے لیے بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے ہی اگر کوئی کورس کمرشل بن رہی ہیں، غلام حسین عوان صاحب بھی روح رواں ہیں اس ساری کمپین کے، آپ کا پروگرام اس بارے میں بے شمار جو ایپیسوڈ چلا چکا ہے، ہم نے کوشش کی ہے اگر وہ اب فارمولیشن کی طرف آ رہی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اور ہماری جو پوری ٹیم کام کر رہی ہے اس کے لیے، اس کا صحرا، اس کو صحرا جو ہے وہ کریڈٹ پہنچتا ہے۔ جو بنیادی مسائل ہیں وہ میں چونکہ پاکستانی کورٹس میں بھی بڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی جو پرابلم آتی ہے وہ یہ نہیں آتی کہ اوورسیز کورٹس میں کیس چلا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر قوانین ہیں وہ آلریڈی وہاں پر موجود، وہاں پر جو بائی برتھ پاکستانی ہیں انہیں بھی سیٹسفائی نہیں کر رہے، ان کے کلیمز کو بھی پوری طرح میٹ اپ نہیں کر رہے، انہیں بھی انصاف کی فراہمی مکمل نہیں ہو رہی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی بھی طرح کوئی انجیکٹ کر کے، کوئی شارٹ ٹرم پلان بنا کر، کوئی
ٹربیونل بنا کر یا کوئی اس طرح کا کام کریں کہ کوئی آپ شارٹ کٹ مار کے اور کہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، تو وہ عارضی طور پر ہوتا ہوا نظر تو آئے گا لیکن ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ سلو ہے اور وہ اسی ڈگر میں چل رہا ہے جیسے کہ اس کو چلایا جا رہا ہے. یہ اوور آل جسٹس سسٹم میں جب تک تبدیلی نہیں آتی اس وقت تک، جیسے میرے دوست عاصم سلمان صاحب کہہ رہے تھے، انٹرنیشنلی ہم یہ باور کرانے میں ناکام ہیں اور رہیں گے کہ پاکستان کے اندر پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ بڑے سیکیور ہیں، پراپرٹی سیکیور ہیں، انویسٹمنٹ سیکیور ہے، پروفٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. وہاں پر آپ انٹرنیشنلی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کی سیکیورٹی اس کو ملے گی. یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، ہمارے جسٹس جواد حسن صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لینڈ مارک ججمنٹس دی ہیں ان معاملات کے اوپر، اور اوورسیز کے رائٹس کو اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کے اوپر پریشرائز کیا ہے کہ ان کے رائٹس دیے جائیں اور ان کے لیے جو سہولتیں پیدا کی جائیں. کمرشل کورٹس بھی اس سلسلے میں بنی ہیں کہ اس کے اندر بھی اگر کوئی انٹرنیشنل کمرشل ڈسپیوٹس آتے ہیں تو ان کو پیریٹرائز کر کے اور ان کو جلدی سے جلدی ڈیسائیڈ کیا جائے. لیکن میں جیسے عرض کر رہا تھا اوورال جسٹس سسٹم ہمارا جو ہے. بیرسٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ یہاں پر کر کے اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. وہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو کھچڑی پکی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو کے اندر، وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ میں ذرا اس پہ آؤں گا، ایگزیکٹو سے متعلق میں بات کروں گا. بیرسٹر صاحب میں ایگزیکٹو سے متعلق، سیاست سے متعلق بات کروں گا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس بات کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو تو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے لیکن عام لوگوں کو نہیں ملتا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں کو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے لیکن عام لوگوں کو نہیں ملتا. یہ میتھ زیادہ ہے یا حقیقت زیادہ ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہ بھی جانیں گے کہ اوورال جسٹس سسٹم کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے یا ہمیں پراپرٹی رائٹس کی جو ریفارمز ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. عاصم سلیمان صاحب، اب اوورال جسٹس سسٹم کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، یا اس جو اسپیسیفک تناظر ہے لینڈ گریبنگ کا، اس میں ہمیں پراپرٹی رائٹس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے لیجسلیشن کرنی پڑے گی؟ یہ بڑا ہی اچھا کوشچن ہے آپ کا. میرے خیال میں اس میں ہمیں جو کافی ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن امیڈیٹلی جو ہمیں ضرورت ہے وہ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں اگر آپ فورن نیشنل، وہاں پہ تو سنگل نیشنلٹی ہوتی ہے، تو جو فورن ریزیڈنٹ انڈین نیشنل ہیں وہ جو پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو وہ 1 سے 30% تک وہ ٹیکس دیتے ہیں. وی آر بلیسڈ ود کہ ہمیں پاکستانی جو ایک ڈیول نیشنل ہے، پھر ہمیں جب اگر پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ٹیکس امپلیکیشن ایسا نہیں ہے، ہمیں ویسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں وہ جو پراپرٹی بائی کرتے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے کہ پاکستانیوں نے کتنی پراپرٹی بائی کی ہے، وہ بہت جو بھی جتنے بھی موسٹلی جو ریزیڈنٹ ہیں آؤٹ سائڈ دی یو کے، آؤٹ سائڈ پاکستان، موسٹلی یو کے، امریکہ، انہوں نے سب نے پراپرٹیز بائی کی ہوئی ہیں اور اس در سے وہ رینٹ آؤٹ نہیں کرتے، یا تو اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اگر واقع ہیں تو رینٹ آؤٹ اس لیے نہیں کرتے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار رینٹ آؤٹ کر دیے تو ہم کیسے کسی کو نکالیں. تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ ایشو، سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں انفورسمنٹ نہیں. اگر انفورسمنٹ کے لیے جایا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ آپ چنتا نا بہت گلے ہیں. تو ایک تو جو فاسٹ ٹریک کورٹ کا جو انعقاد ہے یہ تو بہت اچھا رہے گا. اس کے علاوہ ہمیں پراپرٹی ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. وہ پراپرٹی ریفارمز کی اگر ویسے بات کی جائے تو وہ تو ہم کہیں گے کہ وہ پاکستانی کے لیے بھی ضرورت ہے جو وہاں پہ ریزیڈنٹ ہے. لیکن لا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیولپنگ ہوتا ہے کہ آپ کو سرکمسٹانسز چینج ہوتے رہتے ہیں، تو آپ ود پیسیج آف ٹائم اور جو بھی کرنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے، کرنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس سے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو ہمیں ایک نیچرلی ایک آفٹر سم ٹائم ہمیں اس کو اپڈیشن کی ضرورت ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. لیکن جو افیکٹولی جو ہمیں میرے خیال میں جو کیا کرنا چاہیے، جو مجھے اچھا وہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے نہ صرف کورٹس ہونے چاہیے، اس کے علاوہ پراپرٹی جو اسکیمز ہوتی ہیں ان کو بھی گورنمنٹ اپرووڈ ہونی چاہیے، یا جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ بھی سرٹن اپرووڈ کہ ان کے لیے سرٹن کورسز ہونے چاہیے کہ نہیں. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں عاصم سلیمان صاحب، پاکستان میں تو یہ حالات ہیں کہ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے
جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ پھر پراپرٹی ڈیلنگ شروع کر دیتا ہے. اور یہ دس از اے بٹر ریالٹی ان پاکستان. اور آپ جس میکینزم کی بات کر رہے ہیں یہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن اب اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا, وہ انفورس کیسے ہوگا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں ذرا ثاقب صاحب, بڑی سمپل سی بات ہے, میں آپ سے ایگزامپل دیتا ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ امیگریشن کے لیے اب یہاں پہ پراپرٹی کے لیے آپ کو سولسٹر کی ضرورت ہے. اگر آپ کو سولسٹر نہیں ہے تو وہ کنوینسر بھی ہو سکتا ہے, اس کو سرٹن کورسز کرنے پڑتے وہ کنوینسر ہو جاتا ہے. اگر آپ نے امیگریشن کی پریکٹس کرنی ہے تو امیگریشن اسپیشلسٹ جو سرٹن کورسز ہوتے ہیں, آپ لائر نہیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اصل میں یہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیسی سچویشن ہوتی ہے. آپ کے لیے کوئی دنیا جو ہے وہ آج کل آن لائن جو ساری چیزیں انفارمیشن مل جاتی ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ جو دوسری کنٹری کے لوگ نے وہاں پہ جب ایسی سچویشن آئی تھی ہاؤ دے ٹیکل. اور ہر کنٹری نے ایک ایگزامپل اپنے لا سیٹ کیے ہوئے ہیں, اور جو ڈیولپ کنٹری ہیں انہوں نے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیے ہوئے ہیں. اگر یہاں پہ پراپرٹی بائی کرنا پوری دنیا سے, یہاں پہ ویسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں پراپرٹی انویسٹ کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. صحیح ہے, کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کی طرف نا عاصم صاحب دوبارہ بھی آتا ہوں. ذرا میں ثاقب صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اوورسیز لوگ ہیں جو وہ جب پراپرٹی خریدتے ہیں اس پہ پھر قبضہ ہو جاتا ہے, تو بنیادی طور پہ کامن مسٹیکس لوگ کیا کرتے ہیں پراپرٹی خریدتے ہوئے, کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جو تو پاکستان کے اندر قوانین ہیں یا اس کے اوپر جو بات ہوئی ہے کافی ڈیٹیل میں آلریڈی دوسرے پینلسٹ نے کر دی ہے. میں تھوڑا جو اسے کہتے ہیں نا علاج کی بجائے پرہیز, میں تھوڑا پرہیز والی سائڈ پہ بات کروں گا کہ اب کیا ایسے کام ہم کر سکتے ہیں بینگ این اوورسیز پاکستانی کہ ہم خدا نخواستہ ان حالات میں ہی نہ جائیں کہ ہم پھنس جائیں. کہ وقتی طور پہ جو پاکستان کے قوانین ہیں اگر ان کو دیکھتے ہوئے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, تو ایسے کون سے کام ہیں جو آلریڈی میرے لیے ایسے پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل, کیا میں نے اس وقت اپنا شارٹ ٹرم بینیفٹ دیکھا تھا کہ مجھے پلاٹ بہت سستا مل رہا تھا ایک ایسے ایریے میں جہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ 50 لاکھ کا تھا, مجھے 20 لاکھ میں مل رہا تھا, اور میں نے این او سی کی پرواہ نہیں کی, اور میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, اگر اتنا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے تو کل اس کا این او سی آ ہی جائے گا, رائٹ. تو اوورسیز پاکستانی کو سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ وہ این او سی چیک کرے, جیسے یہاں پہ پلاننگ پرمیشن ہوتی ہے. اب اگر بار بار گورنمنٹ چیز کہہ رہی ہے کہ یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو پھر اس میں آپ نہ انویسٹ کریں. آپ کے پاس ہزاروں آپشنز موجود ہیں جو کہ اپرووڈ ہیں, چاہے وہ آر ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, گوادر میں جی ڈی اے ہے, پشاور میں پی ڈی اے ہے, یو نیم اٹ. اب ان میں سے آپ پہلی بات ہے آپ نے این او سی چیک کر لیا, تھوڑا سا آپ اپنا ہوم ورک کریں, ٹریک ریکارڈ چیک کریں. پاکستان میں کچھ اچھے نام بھی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم دبئی میں جاتے ہیں یا باقی ملکوں میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے چند 8-10 بڑے نام ہیں. یہ ثاقب صاحب دو بڑی امپورٹنٹ باتیں, میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ پہلے تو آپ این او سی چیک کریں, اور دوسرا آپ نے کہا کہ کچھ اچھے نام بھی ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پرسنلی آئی نو کہ کچھ بہت بڑے نام ہیں ریئل اسٹیٹ کے جنہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے, لیکن وہ جب اپنی فائلز اور اپنی کوئی اسکیم لانچ کرتے ہیں تو اس سے متعلق سرکار باضابطہ اشتہار دیتی ہے کہ یہ سوسائٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, لیکن ان کا نام بہت اچھا ہوتا ہے, اور بعد میں اس سوسائٹیوں کے اندر بھی مسائل آتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایک طرف بہت بڑا معتمد قابل اعتبار کاروباری نام ہے, اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ بھائی اس میں نہ خریدیں, اور اس کے باوجود آپ کوئی فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو گورنمنٹ جو آپ نے بات کی میں بالکل سمجھ گیا ہوں. آپ نے پری لانچ ایکٹیویٹی کو دیکھا ہوگا. جب ایک پروجیکٹ شروع ہونے والا ہوتا ہے اور اس کی چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے, اگر گورنمنٹ وہ اشتہار نہیں دیتی تو خود وہ جو اتھارٹی ہے اس کا اپنا سٹیٹس شیکی ہو جاتا ہے اور لوگ اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے وہ پریمیم پرائز پہ لے لیں, 10 مہینے 1 سال ٹھہر کے چیز لے لیں, لیکن اس کو فلی اپرووڈ ہونے دیں. جب گورنمنٹ کہے کہ ہاں یہ فلاں پروجیکٹ جو ہے یہ 100% گارنٹی. دیکھیں این او سی کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق کیا ہے. بہت سے لوگ پاکستان کے اندر جتنی مرضی قانونی خرابیاں یا مسائل ہوں گے, لیکن این او سی کے ہونے اور نہ ہونے میں بہت فرق ہے. جس پروجیکٹ کا این او سی موجود ہے اس کی جو لینڈ ہے وہ گورنمنٹ پلیج کر چکی ہے. اب اگر وہ پروجیکٹ خدا نخواستہ ڈوب بھی جاتا ہے تو کم از کم آپ کو یہ پتا ہے کہ چاہے وہ ڈیولپر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ساری کی ساری زمین گورنمنٹ ٹیک اوور کرے, جیسے یہاں پہ مختلف کمپنیز ایڈمنسٹریشن میں چلی جاتی ہیں, لیکن کسی بھی صورت میں ہو آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی انویسٹمنٹ کے واپس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. ان لائک جو انلیگل سوسائٹی ہے وداؤٹ این او سی ہے اس کا پھر اللہ ہی وارث ہے. وہ اگر کل بندہ دکان بند کر کے چلا جاتا ہے تو آپ تو خود گورنمنٹ کے پاس بھی یا کسی اتھارٹی کے پاس بھی جانے جوگے نہیں ہیں, چونکہ اگلے آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ نے انویسٹ کیا کیوں تھا جب وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ یہ انلیگل سوسائٹی ہے.
اچھا یہ ثاقب صاحب اب یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسلم شیخ صاحب, اب پاکستان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کے پاس NOC بھی ہے, سوسائٹی اپرووڈ بھی ہے, سوسائٹی نے فائلز بھی بھیج دی ہیں, لیکن سوسائٹی کا جو آنر ہے یا اس کے جو پارٹنر ہیں یا بورڈ ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بورڈ ہی غائب ہو جاتا ہے. اور ایسے بہت سے واقعات ہم نے دیکھے یہاں لاہور میں بھی پیش آتے رہے ہیں. تو اب اس کے تدارک کے لیے یہاں پہ سرکار کیا کرے گی, انویسٹر کیا کرے گا, عدالت کیا کرے گی؟ دیکھیے, میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اوورآل جسٹس سسٹم جب تک بہتر نہیں ہوتا, قانون کا ڈر, خوف, اس کی امپلیمنٹیشن کا ڈر, خوف, اس کے پروسیجر کا ڈر, خوف, اور اس کے جو ہے اتھارٹی کا ڈر, خوف نہیں ہوتا, یہ معاملات آپ کہہ سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ آپ ایک تصویر پینٹ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے, ادروائز نہیں. جیسے اب کہا گیا کہ جی وہ NOC ہوگا نہیں ہوگا, اتنے بڑے لینڈ مافیاز ہیں, آپ ان کے آفس میں چلے جائیں, آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب جیل بنی ہوئی ہے. وہاں پر آپ پلاٹ کی پرائس اونچی آواز میں نہیں پوچھ سکتے, وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پلاٹ کب ملے گا, کب قبضہ ہوگا, کب اس کا جو ڈیولپمنٹ ہوگی. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ NOC ڈیمانڈ کریں گے اور وہ دے دیں گے؟ اور اس کے علاوہ لینڈ آف جو ایکوائرڈ ہوتی ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک سوسائٹی نے 100 کنال جگہ ایکوائر کر لی اور اس کے بعد جب اس کا پلان سامنے آتا ہے اور جو مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہوتی ہے وہ 1000 کنال سے زیادہ ہوتی ہے. تو اب کس کو پتا ہے کہ میری جو زمین ہے, میرا جو پلاٹ ہے وہ اس 100 کنال کے اندر ہے یا وہ اس ایریا کے اندر ہے؟ تو اوورآل مسئلہ صرف وہی ہے کہ جب تک قانون کا ڈر خوف نہیں ہوگا, اس کی اتھارٹی کا ڈر خوف نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ اوورسیز کے لیے کیا اسپیشل کریم بنائیں گے, کیا اس کے لیے مٹھائی علیحدہ لے کر آئیں گے, کیا اس سے چائے پانی کا انتظام کریں گے؟ یہ سارے عارضی ہتھکنڈے ہیں, یہ سارے اصل مسائل کو آپ چھوڑ کر دوسری طرف جانے والی بات ہے کہ جب اوورآل اوورسیز کا کنیکشن اب کیسے بنتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بینگ اوورسیز آپ نے کوئی پلاٹ لیا تب یا مصیبت میں آئے. اوورسیز نے کوئی انویسٹمنٹ کسی اور کے نام پر پاکستان میں کر دی تو کیا وہ اوورسیز کی انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ اس نے اپنی ماں کے نام پر کوئی پلاٹ جگہ خرید لی, اس نے بھائی کے نام پر کوئی کاروبار کر دیا, اس نے اپنے بیٹے کے نام پر کوئی فیوچر کے لیے کوئی چیز لے لی, یا اس نے اپنے کسی عزیز دوست رشتہ دار کے لیے کوئی پراپرٹی خرید لی, کوئی انویسٹمنٹ کاروبار کر دیا, تو کیا اس کو بھی پروٹیکشن کا حق حاصل نہیں ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ان دا لانگ رن, جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ اور پراپرٹی رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے ایک پراپر میکینزم اور اس کی جو اتھارٹی وہ قائم کرنی پڑے گی. ادروائز تو یہ ایک عارضی چیزیں ہیں. اب جیسے میں پہلے ایک پوائنٹ جو رہ گیا تھا پچھلی بات میں کہ مرکز میں اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک پارٹی کی ہے اور باقی صوبوں تینوں چاروں میں ڈفرینٹ پارٹی کی حکومت ہے. تو اگر مرکز کے پورٹل میں آپ نے کوئی اپلیکیشن, ریسنٹلی اب یہ واقعہ ہوا ہے ون آف مائی کلائنٹ, کہ مرکز میں انہوں نے جو اپلیکیشن بھیجی تھی وہ اب 60% آف جو پنجاب ہے پاکستان کا, وہاں پر اپلیکیشن آئی ہے. تو وہاں پر انہوں نے صرف اس وجہ سے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کیونکہ مرکز میں حکومت دوسری ہے اور صوبہ پنجاب میں حکومت دوسری ہے, تو وہاں پر سسٹم جو ہے تھوڑا سلو کر دیا جاتا ہے یا جان بوجھ اچھا کر. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس میں نا بیرسٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں واپس آؤں گا. حل کیا ہے؟ کیا ایک علیحدہ سے اتھارٹی بنا دی جائے یا پہلے سے موجود جو اتھارٹیز ہیں ان کا کوئی نیٹ ورک ایسا بنا دیا جائے کہ ان کو سینٹرلائز کر دیا جائے کہ جس اتھارٹی سے ریلیٹڈ اپلیکیشن آئے یا کمپلین آئے اس کو انٹرٹین کیا جائے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عاصم صاحب, جو اسلم شیخ صاحب پہلے بات کر رہے تھے, اب اس ایسے معاملات کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو ان کے پورٹل پہ ایپل پہ اپلیکیشن آئے گی وہ ریلیونٹ لوگوں کو مارک کریں گے, لیکن پھر سیاسی انفلوئنس, قانون کی انفورسمنٹ میں پاکستان جیسے ملک میں سیاسی جو معاملات ہیں وہ کس حد تک انفلوئنس کرتے ہیں؟ اصل میں میرے سامنے جب پرابلم ملٹی فولڈ ہو اور اس کی سلوشن بھی ملٹی فولڈ ہوتی ہے, اور سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں یہ سب سے پہلی جو ایشو ہے ہمیں اسٹارٹ سے کرنا چاہیے. فار ایگزامپل سوسائٹیز میں
प्रॉपर्टी या प्लॉट बाय करने की अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तान सोचता है, तो मेरे ख्याल में उसके सबसे पहले सोल्यूशन ये है कि उस सोसाइटी को पाबंद किया जाए कि अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो जैसे कि उनको ऑथराइजेशन मिली होती है, वो सारी अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको पाबंद किया जाए कि वो विजिबल करें, और एक सोसाइटी को गवर्नमेंट की तरफ से या रेलिवेंट अथॉरिटी की तरफ से एक मार्क देना चाहिए कि भाई दिस सोसाइटी हैज बीन मार्क्ड बाय द रेलिवेंट एजेंसी अथॉरिटी, और सारा कुछ एक वेबसाइट पे मौजूद होना चाहिए कि ये, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वो देखें, वेबसाइट पे चेक करें कि क्या ये अप्रूव्ड है। इसके बाद अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जैसे कि आपने क्वेश्चन रेज किया था कि अगर वो सारे डायरेक्टर गायब हो जाते हैं, वो फाइलें जो उनसे ना, वो प्रॉपर्टी लैंड सबसे बड़ी है, वो कम एक्वायर करते हैं, फाइलें ज्यादा कर देते हैं, वो जो उनसे ना वो सेल कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एक अदर चीज होनी चाहिए वो इंश्योरेंस होनी चाहिए कि ये जो सोसाइटी है उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी चाहिए अपने क्लाइंट को जो इन्वेस्ट कर रहा है, कि जस्ट इन केस कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है, वो इंश्योरेंस से क्लेम किया जा सकता है, तो वो उसकी इंश्योरेंस भी सोसाइटी को पे करनी चाहिए। तो ये दीज आर द फैक्टर्स की जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा जो बात की जाती है कि अथॉरिटी का क्याम है, वो अथॉरिटी के क्याम की भी जरूरत जरूर है, जैसे कि यहाँ पे ओबंड्समैन होते हैं, फाइनेंशियल ओबंड्समैन होते हैं, लीगल ओबंड्समैन होते हैं, अथॉरिटीज तो हैं इसमें आसिम साहब, अथॉरिटीज तो हैं। अब ये जिस तरह LDA है, RDA है, KDA है, इनका काम यही है, इन्होंने सारा रेगुलेट करना होता है। लेकिन अब मसला ये है कि एक बंदे की ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है लाहौर में, वो LDA का मैटर है। LDA में जो अब जो हुकूमत है यहाँ पे पंजाब में, वो PTI की है, काफ लीग की है, और एप्लीकेशन आ रही है शहबाज शरीफ साहब के पास। तो ये जो सियासी मसलहत ये आड़े आ जाती हैं, अब इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? इसका तरीक़ेकार मेरे ख्याल में ये सियासी मसले तो जब तक आपकी कोर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, और कोर्ट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं कर सकेंगी, तो आप किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन जो है तो वो कोर्ट के पास ही है कि अगर कोई मसला सियासत की नजर हो जाता है या बिटवीन टू अथॉरिटीज के दरमियान या टू गवर्नमेंट्स के दरमियान अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? ऑब्वियसली वो कोर्ट ही रिजॉल्व कर सकती है, कोर्ट ही डायरेक्ट कर सकती है कि सर्टेन गवर्नमेंट को कि आप एक्ट करें, आपके पास राइट्स है कि आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, और जुडिशियल रिव्यू के तहत आप कोर्ट्स को सर्टेन गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि आप इन अकॉर्डिंग विद द लॉ जो है ना सर्टेन एक्ट करें, और अगर वो डिले हो रहा है वो उसको डिले को खत्म करें। तो ये तो जब तक हम कॉन्फिडेंस कोर्ट्स में जब तक नहीं कर सकते, बहाल नहीं कर सकते, ये कभी भी नहीं होगा। आप कोई किसी भी चीज को सॉल्व नहीं किया। अच्छा, मैं जरा साकिब साहब की तरफ जाना चाहूँगा। आसिम साहब, साकिब साहब, अभी एक बात की आसिम साहब ने कि जो सोसाइटी कोई भी है उसको अपनी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक कर देना चाहिए। यहाँ हमने कुछ केसेस ऐसे भी देखे कि वो सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए खरीदने वाले को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं अपनी मालूमात खुद अपनी वेबसाइट पे दूंगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो कुछ भी नहीं है ना। एक्चुअली ये मालूमात ऑलरेडी अथॉरिटियों ने दी हुई है, ठीक है। आप किसी भी अथॉरिटी की बात कर लें, LDA की बात करें, LDA के अंदर जिस सोसाइटी के पास NOC है उनके भी नाम, उनके मैप्स और उनकी टोटल कितनी जमीन अवेलेबल है, वो सारा कुछ ऑलरेडी वहां पड़ा हुआ है। जो बंदे इलीगल हैं वो चाहे छुप के काम कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, अपनी हतल वसा कोशिश करके LDA, CDA और जो भी इदारे हैं, RDA है, मैं उनकी इस वक्त तारीफ के मूड में नहीं, लेकिन जो रियलिटी है वी हैव टू एडमिट दैट वो वहां पर उन्होंने डिटेलें डाली हुई हैं, सर्कुलर इशू किए हुए हैं। अगर आप RDA की वेबसाइट अभी खोलें तो वहां पे आपको सैकड़ों मिलेंगी सोसाइटियां जिनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इलीगल हैं, इनमें लेन देन ना करें। अब इसके बाद पीछे तो कोई बात नहीं रह जाती ना अगर मैं फिर भी इन्वेस्ट करता हूं। और जो अप्रूव्ड सोसाइटीज हैं उनके LOP भी डले हुए हैं, जो उनका पहला लेआउट प्लान अप्रूव हुआ था, उनकी जमीन कितनी है और टोटल कितने का NOC मौजूद है, ये भी डला हुआ है। तो बजाय इसके कि मैं अपनी वेबसाइट पे लिखूं कि मेरे पास 5000 कनाल का NOC है, अगर मेरा 5000 कनाल का NOC पड़ा हुआ है RDA की वेबसाइट पे, तो इसका मतलब है चीजें तो मेरी मौजूद है। जहां तक ताल्लुक है कि सारा कुछ होने के बाद भी अगर लोग भाग जाते हैं, तो इस बारे में जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, वो हमारा काम है देना, हमारे सारे दोस्तों का जो लीगल साइड से भी है कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद है। मैं नाम नहीं लूंगा, हमने पास्ट में देखा है
کہ بہت سی سوسائٹیاں, ایک لاہور میں بہت بڑا نام تھا, یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا, جو نہیں ڈیلیور کر سکے, اور پھر انہوں نے 4 بلین کی پلی بارگین لے کر وہ پیسے ادا کیے اور انہوں نے وہ پیسہ دیا گورنمنٹ کو, اور جو افیکٹیز تھے ان افیکٹیز کو وہ والی جو ان کی زمین تھی اور پلس ان سے جو پیسہ لیا گیا وہ ان کی زمین بیچ کر اور پیسہ دے کر جو لوگ افیکٹیز تھے ان کو پیسے ملے. آپ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر میں یہاں پہ دیکھیں, ہم نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو فروغ بھی دینا ہے, ہم نے خدا نخواستہ لوگوں کو جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا, کیونکہ آپ دیکھیں $32 ارب پچھلے جولائی 2021 سے جولائی 2022 تک پاکستان کے اندر ریمیٹنس کی شکل میں گیا ہے. اب $32 ارب جو ہے وہ لوگ گھر والوں کو آٹا اور چینی لینے کے لیے نہیں بھجوا رہے. اس میں ہمارے ٹھیک ہے مزدور کار دوست بھی ہیں, سعودیہ والے, باقی مڈل ایسٹ والے, بہت سے لوگ میری طرح گھر والوں کو تنخواہ بھی بیچتے ہوں گے, بٹ جو بڑا چنک ہے more than 60%, 70%, that is investment پاکستان. اب انویسٹمنٹ پاکستان میں آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ معدنیات میں تو کر نہیں سکتے, ورنہ آپ کو جا کے وہاں بیٹھنا پڑے گا, زراعت میں بھی نہیں کر سکتے, اسٹاک مارکیٹ میں بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کے لیے سب سے آسان اور لوکریٹو جو ایک آپشن ہے وہ پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, اور پوری یہ ایک انڈسٹری ہے. تو ہم نے جو پازیٹیو لوگ کام کر رہے ہیں, میری گزارش یہ ہے ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے, اور کیسے کرنا ہے کہ جو پازیٹیو کام ہو رہے ہیں ہم کو ان کو ماننا پڑے گا. اور دیکھیں اس کے اوپر اویئرنیس کی ضرورت ہے. اب وہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کر سکتی ہے. میری اس سلسلے میں پہلے 2 دفعہ مختلف منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی, میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر روڈ شوز کروائے, خاص طور پہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانی از گاٹ ڈیپ پاکٹس, وہاں پر خود گورنمنٹ جو ہے وہ روڈ شوز کروائے اس کے انویسٹمنٹ کے اور پراپرٹی کے, ریئل اسٹیٹ کے, اور اس میں صرف ان لوگوں کو آنے دے جو لوگ یہ گارنٹی دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ اپنا جو ہے پروجیکٹ ڈیلیور کریں گے, اور ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے. گورنمنٹ پہلے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرے, یہ نہیں کہ جو بھی ان کو آ کر $10-20 ہزار دے وہ اس کو وہاں پہ کیاسک دے دیں. چیمبر کو بیچ میں انوالو کریں, کونسلیٹس کو بیچ میں انوالو کریں, وفاقی محتسب کو بیچ میں انوالو کریں, اور ان سب کو انوالو کر کے آپ روڈ شو کروائیں. دیکھیں ابھی آپ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے, آپ جہاز میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی ملک میں جگہ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ملک میں انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے ان کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. ہم نے اپنی عوام, یہ ثاقب صاحب بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے یہاں پہ. یہ جو ابھی آپ نے لاہور کے ایک واقعے کی اگزامپل دی کہ $4 ارب ریکور کیے نیب نے, اور پھر جو متاثرین تھے ان کو دیے بھی. اب یہ تو جو بات اسلم شیخ صاحب کر رہے تھے کہ اوور آل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو ریفارم کرنا پڑے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل تو شاید نہ بھی ہم کر پائیں, لیکن ود دی پیس آف ٹائم ریفارمز کی ضرورت رہتی ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیف انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل ضرور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سیف انویسٹمنٹ کے لیے کیا کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسلم صاحب, اب ایک مثال ابھی ثاقب نے بڑی اچھی دی کہ یہاں پہ ہمیں انصاف ہوتا دکھائی دیا, انصاف ہوا, اور یہ بہت تگڑے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے, عام لوگوں کے پیسے تھے, عام لوگوں نے اپنے پیسے نکلوائے, اور جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کام کیا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آئیڈیل جسٹس سسٹم نہ بھی ہو, لیکن عدالتیں کام تو کر رہی ہیں, انصاف تو مل رہا ہے. لیکن میں ذرا چاہوں گا جو فاسٹ ٹریک کورٹس ہیں, اب یہ کہا گیا کہ یہ 90 سے 180 دن یعنی 3 سے 6 مہینے کے اندر یہ فیصلے کر دیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کافی زیادہ ریلیف کی امید ہے؟ یہ بہت حوصلہ افزا ہے. جی بالکل, اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی, چونکہ ہم نے یہ سمجھنا ہے ناظرین کے لیے بھی کہ جو پہلی سٹیج ہے کم از کم وہ 6 ماہ کے اندر یا 7 ماہ کے اندر ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر اپیل سسٹم ہے, اپیل کے بعد پھر سیکنڈ اپیل بیفور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے. تو کہاں یہ امید نظر آتی ہے کہ اگر یہ ایٹ لیسٹ اوورسیز کے لیے یہ ٹربیونل جو بن جاتے ہیں تو کم از کم یہ ہوگا کہ 1.5-2 سال کے اندر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو تنازع ہے اوورسیز کا وہ کسی ایک سائڈ پہ لگے گا. اور کم از کم اوورسیز کو یہ تحفظ تو ہوگا کہ اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے, اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ کسی ایک کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں پر ایک اسپیڈی جسٹس سسٹم ان کے لیے موجود ہوگا. اب جو ایشو سامنے آتا ہے وہ یہ سامنے ہے
کہ باقی جو معاملات ہیں وہاں پر کیا ہوگا. یہ لینڈ مافیاز کے لیے تو ہم نے کر لیا, کیا اوورسیز کے مسائل صرف پراپرٹی کی حد تک ہی ہیں؟ کیا ان کو پراپرٹی کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی مسائل نہیں ہیں؟ ان مسائل کا کیا بنے گا؟ وہ مسائل بھی ہم نے دیکھنے ہیں, وہ گورنمنٹس کی بھی ذمہ داری ہے. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے ایگزیکٹو کے اندر, گورنمنٹ ساری ڈفرینٹ پروونس میں علیحدہ ہے, مرکز میں علیحدہ ہے, اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپلین اگر آتی ہے تو وہ ٹائملی اس کو ڈسپوز آف کرنا, فارورڈ کرنا, اس کے اوپر ایکشن لینا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا. تو یہ ساری پرابلم جو ہیں یہ ساری ان کے سامنے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے کم از کم ٹائم کے اندر کوئی ایک روڈ میپ جو ہے وہ انیشیٹ کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح یہ چلے گا کام. یہ سمپل نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے اپلیکیشن فارورڈ کر دی ہے. اچھا, میں ذرا عاصم سلیمان صاحب کے پاس ایک اور ٹیکنیکل کویسچن لے کے آنا چاہ رہا ہوں. عاصم صاحب, پاکستان میں بالخصوص یہ فیٹف نے جب سے گرے لسٹ میں ڈالا اس کے بعد ہمارے لیے بہت سے مسائل یہ تھے کہ جو لوگ باہر سے انویسٹمنٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں ان سے بھی بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں. پاکستان میں پراپرٹی کے شعبے اور دیگر شعبوں میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کی طرف سے کیا تجاویز ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی اگین ہمیں قانون کو بدلنا ہوگا, یا ہمیں گائیڈ لائنز کچھ بہتر کرنی ہوں گی, یا اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کی عادت بن جائے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیے, وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً جیسے میں نے جو بات میں نے اسٹارٹ ہی جب پروگرام کا آغاز ہوا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم اس کنٹری کا کیسا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اگر ہم ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, کہ ہمارا جو پیسہ جو ہم نے انویسٹ کیا تھا وہ کیسے سیفلی پرووائڈ اب واپس آ سکتا ہے. میں نے اس سے پہلے انڈیا کی ایگزامپل دی تھی, اور یہاں پہ بھی میں پاکستان کی ایگزامپل یہ دوں گا کہ ہمارے یہاں جو لاز ہیں وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہیں فور انویسٹمنٹ, نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ دوسرے کنٹریز کے جتنے بھی لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی. انڈیا کے ساتھ اگر کمپیئر کریں گے تو وہ انڈین وہ لا ڈزنٹ الاؤ یو ٹو ٹیک آؤٹ یو 100% انویسٹمنٹ. وہ آپ کو صرف ایٹ لیسٹ 30% جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ نکال سکتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ 100% اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سارا بند کر کے واپس جانا چاہتے ہیں تو ساری کی ساری انویسٹمنٹ آپ واپس سیفلی لے کے جا سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو لاز ہیں اور جو ٹیکس ہیں وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے. تو اونلی پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, اور جو فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے جہاں پہ جو آتی ہے وہ اسی سے, چاہے وہ پاکستانیوں سے آئے یا وہ جو اوورسیز پاکستانی ان سے آئے یا کسی اور سے آئے, یہ بہت بڑی کمپنی سے انویسٹمنٹ کرنی چاہتے ہیں. تو سب سے دو جو مین پرابلم ہے وہ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسٹیبلٹی, اور جو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور دوسری چیز جو ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں جو نہ صرف پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے بلکہ جو باہر سے بھی آ رہی ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں صرف ایز اے پاکستانی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, کہ ہم پاکستان میں پیسے ڈالیں, کون سی گورنمنٹ آ رہی ہے, وہ کدھر رہے گی. ٹھیک ہے اعظم صاحب, میں ذرا لاسٹ کمنٹ ثاقب رفیق صاحب سے, یہ معروضی حالات تو ہیں, ڈسٹرب ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ثاقب صاحب, ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. ایک تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ جو پرائم منسٹر پورٹل ہے لینڈ گریبنگ کا, اس پہ آپ لوگ اپنی شکایت دے سکتے ہیں اور اس شکایت پہ ایکشن بھی ہوگا واٹس ایور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کچھ اور فائدہ ہو نہ ہو, کل آپ اپنا کیس پرسو کریں گے تو وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, یہاں پہ فاسٹ ٹریک کورٹس اگر بن جاتی ہیں, وہ بن جائیں گی, اس سے بھی جن لوگوں کے ڈسپیوٹ ہیں تو وہ بہت سپیڈی جسٹس والا, مطلب پاکستان جیسے ملک کے تناظر میں بہت اچھا یہ عمل ہو جائے گا. ثاقب صاحب, آپ کی طرف سے جو لوگ ہمیں اس وقت برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں یا دیگر ممالک میں دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں پراپرٹی میں, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے کیا سجیشنز یا کیا آپ کا مشورہ ہے ان کو؟ میں سجیشن دینے سے پہلے صرف ایک سیکنڈ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی امداد جو اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں وہ چندہ نہیں ہے, وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے. جہاں تک اس کے لیے جو سجیشنز ہیں وہ میں سب سے بڑی سجیشن دیتا ہوں, گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس لے کر آ سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان جو سابقہ حکومت ہے ان کو پوری ایک پروپوزل دی جا چکی ہے
کہ آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ خود پروجیکٹ لے کر آئیں. اوورسیز پاکستانی ٹوٹل 90 لاکھ ہیں. ان میں سے اگر آپ انویسٹمنٹ والے بندے نکالیں تو بمشکل 3-4 لاکھ لوگ بنیں گے. 3-4 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے پہلے او پی ایف نے مختلف جو او پی ایف فاؤنڈیشن ہے انہوں نے مختلف شہروں میں سوسائٹیز بنائی بھی تھیں. تو آپ لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پروجیکٹس لائیں, آپ لوگ اویئرنیس کے لیے ایونٹس کریں. آپ دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ایلیگل سوسائٹی والا بندہ ہو اور وہ کونسلیٹ کے اندر جو روڈ شو ہو رہا ہو اس کے اندر وہ سٹال لگا کے بیٹھا ہو. ظاہر ہے اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کو اپنی چیزیں پوری کر کے پہلے ان کو دینی پڑیں گی, پہلے ٹریک ریکارڈ دینا پڑے گا. تو یہ ہمارے جو کونسلیٹس ہر شہر میں بڑے بڑے دنیا کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ کچھ تھوڑا بہت کام ان کو بھی کرنا چاہیے, صرف پاسپورٹ رینیو کروائیں گے وہ ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ثاقب رفیق صاحب, بیرسٹر اسلم شیخ صاحب آپ کا, اور عاصم سلیمان صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.